गए। ताजिक वज़ीर-ए-आज़म ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 28 मई को पाकिस्तान एटमी ताकत बना। 28 मई को ही अज़रबैजान ने आखिरी आज़ादी हासिल की। सदर इल्हाम अलियव की क़यादत में अज़रबैजान ने बहुत तरक्की की। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए पुरज़म हैं। तिजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को नई जहत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म दुशंबे में ग्लेशियर्स की हिफाजत पर होने वाली बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक केस की समाअत। वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए कि अक्सरियती जजेस ने कहा मखसूस नशस्तें PTI को मिलनी चाहिए। वकील सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने कहा कि हमें मसला नहीं नशस्तें PTI को मिलें या हमें, एक ही बात है, आपकी फिल्म तो फिर फ्लॉप हो जाएगी। जस्टिस जमाल मुंतफिल का फैसला। फैसल सिद्दीकी से मुकालमा। फैसल सिद्दीकी ने कहा फिल्म आपकी मर्जी से फ्लॉप होनी है, आपका फैसला कबूल होगा। जमहूरियत में सबको बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। वफाकी बजट पेश करने की तारीख में मजीद रद्दबदल का इम्कान। ज़राए के मुताबिक ईद की वजह से 7 और 8 जून को आम तातील होंगी। ईद के तीसरे दिन 9 जून को वर्किंग डे का ऐलान करना पड़ेगा। 9 जून को कौमी इक़्तिसादी कौंसिल और इकनॉमिक सर्वे जारी करने का शेड्यूल है। एक ही दिन में NEC और इकनॉमिक सर्वे जारी करना मुमकिन नहीं होगा। IMF का खात, स्प्रे और ज़रई आलात पर 18% GST आयद करने का मुतालबा। ज़रई इनपुट्स और मशीनरी पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी की शरह में भी इजाफे का मुतालबा। सोलर पैनल्स पर तमाम टैक्स इस्तिस्ना ख़त्म करने पर पुरतईश अशिया की फहरिस्त में मज़ीद चीज़ें शामिल करने और सेल्स टैक्स की शरह 25% से बढ़ाने की तजवीज़। टैक्स वसूली का हदफ हासिल करने के लिए टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ मज़ीद सख्त इक़दाम करने की भी तजवीज़। टैक्स चोरी पर जुर्माने के साथ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने की भी तजवीज़। पाकिस्तान का क्रिप्टो इनकलाब की जानिब बड़ा कदम। पहले सरकारी हिमायत याफ्ता बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान। स्ट्रेटेजिक बिटकॉइन रिजर्व का ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए ब्लॉकचेन और क्रिप्टो और पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के CEO बिलाल बिन साकिब ने किया। ज़राए के मुताबिक बिलाल बिन साकिब ने डोनाल्ड ट्रंप का ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया। भारत फितना अल खारिज और फितना अल हिंदुस्तान जैसे हथकंडों को इस्तेमाल करके पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता है। ISPR के ज़ेर एहतमाम हिलाल टॉक्स 2025 प्रोग्राम का आगाज़। प्रोग्राम के दौरान DG ISPR ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर असातिज़ा के सवालात के मुदल्लिल जवाबात दिए। शुरा ने DG ISPR की गुफ्तगू को इंतहाई मुफीद करार दिया। प्रोग्राम का मकसद सोशल मीडिया पर मुल्क दुश्मन अनासर के हरबे और मज़मूम मकासद से आगाही फराहम करना है। पाकिस्तान की जौहरी सलाहियत में रिवायती फ़ौजी अदम तवाज़ुन को मुतवाज़िन करके मुतनाज़ात की शिद्दत और इम्कानात को कम कर दिया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने अमरीकी थिंक टैंक के अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत की शहरी आबादी को निशाना बनाकर गैर मामूली ज़िम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंगबंदी के ऐलान में अहम किरदार अदा किया। जौहरी माहौल में गैर ज़िम्मेदाराना रवैया तबाहकुन असरात का पेश ख़ैमा हो सकता है। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्क पाकिस्तान है। राफेल तैयारों की पाकिस्तान के खिलाफ जंग में नाकामी ने भारत की फ़िज़ाई ताकत की हकीकत बेनकाब कर दी। बैनुल अक़वामी मीडिया के मुताबिक फ्रांसीसी कंपनी दसॉल्ट और भारतीय हुकूमत के दरमियान राफेल की कारकर्दगी पर शदीद इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए। पाक भारत कशीदगी में भारतीय फ़ज़ाइया के महंगे फ्रांसीसी साख्ता राफेल तैयारों के इस्तेमाल पर सवालात उठने लगे। पाकिस्तान की जानिब से इस्तेमाल किए गए चीनी साख्ता PL-15 मिसाइलों की मौसर कारकर्दगी ने भारत के दिफाई दावों पर कारी ज़रब लगाई। इंडोनेशिया ने भी दसॉल्ट के साथ अपने हालिया जंगी तैयारा खरीदारी माहदे पर नज़रसानी शुरू कर दी। भारतीय फ़ज़ाइया कई बरसों से तरबियत याफ्ता पायलट्स की किल्लत का शिकार है।
بھارتی ریاستی دہشت گردی کے مزید شواہد منظر عام پر آ گئے۔ آئی جی پولیس آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ 17 اپریل 2025 کو آزاد کشمیر پولیس نے دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف کے افغانستان میں موجودگی کے شواہد پیش کیے تھے۔ دہشت گردوں کی جہاد کے نام پر ذہن سازی کر کے دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف اور غازی شہزاد مل کر شریعت اور جہاد کے نام پر دہشت گردی پھیلا رہے ہیں۔ یہ افراد فتنہ الخارج سے تعلق رکھتے ہیں۔ دہشت گرد ڈاکٹر عبدالرؤف اور غازی شہزاد کے اشارے پر دہشت گردی میں ملوث تھے۔ بھارت کے حملے کا پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان کے بھرپور جواب پر بھارت نے چند گھنٹوں میں گھٹنے ٹیک دیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں کہ پاکستان کی میڈیا نے بھارتی جارحیت میں اہم کردار ادا کیا۔ بھارت کو یہ بتانا چاہیے کہ پہلگام واقعہ کیسے پیش آیا۔ مودی سرکار نے ہزیمت چھپانے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کی کردار کشی شروع کر دی۔ پاکستانی مسلح افواج کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانے کے بعد بھارتی میڈیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کردار کشی پر اتر آیا۔ پاکستانی مسلح افواج کی جانب سے اپنے دفاع میں بھرپور جواب پر بھارت امریکہ کے در پر پہنچ گیا۔ بھارتی میڈیا میں ارناب گوسوامی جیسے مودی کے حمایتیوں نے امریکی صدر پر تنقید شروع کر دی۔ بھارتی میڈیا نے اپنی خفت مٹانے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو دہشت گردوں کا سرپرست بھی کہا۔ مودی سرکار نے جب پاکستانی مسلح افواج سے منہ کی کھائی تو امریکہ سے مدد کی بھیک مانگی۔ شوپیاں سانحے کو 15 سال گزر گئے۔ آسیہ اور نیلوفر آج بھی انصاف کے منتظر۔ 29 مئی 2009 کو کشمیری خواتین آسیہ اور نیلوفر کی عصمت دری اور قتل سفاک بھارتی اہلکاروں کے ہاتھوں ہوا۔ آسیہ اور نیلوفر کی قربانی کشمیری جدوجہد آزادی کی علامت بن چکی ہے۔ بھارتی فوج کی کشمیر میں خواتین کی بے حرمتی ایک سنگین جنگی جرم ہے۔ کشمیری میڈیا سروس کے مطابق کشمیری خواتین کے خلاف جنسی تشدد بھارتی ریاستی دہشت گردی کا حصہ ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے وفد کی ملاقات۔ جنوبی پنجاب کو درپیش دیرینہ مسائل اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ صدر کی جمہوری اقدار کے استحکام میں تمام سیاسی قوتوں کے کردار کی تعریف۔ کہتے ہیں کہ جمہوریت کے تسلسل اور اداروں کے استحکام کے لیے باہمی ہم آہنگی ضروری ہے۔ عوامی مسائل کے دیر پا حل کے لیے تمام طبقات کے ساتھ مشاورت سے آگے بڑھنا ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی نے کہا اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کے لیے دروازے کھلے ہیں، ملک کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہوں۔ بیرسٹر گوہر اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ کہتے ہیں کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ سے ملے تھے، امید ہے 5 تاریخ کو کیس لگ جائے گا۔ جب مقدمہ سنا جائے گا تو بانی کی رہائی ہو جائے گی۔ بانی پی ٹی آئی نے کئی بار کہا ہے کہ کبھی ڈھیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا۔ ہمارا مطالبہ ہے جو سیٹیں جیتی ہیں اس کے مطابق مخصوص نشستیں دی جائیں۔ بانی پی ٹی آئی کا پنجاب میں بنائے جانے والی 4 رکنی سیاسی کمیٹی پر تحفظات کا اظہار۔ بانی نے سیاسی کمیٹی کا نوٹیفیکیشن دوبارہ جاری کرنے کی ہدایت کر دی۔ سینیٹر علی ظفر اور فیصل چودھری نے فیصلے کی تصدیق کر دی۔ بانی نے عالیہ حمزہ کو پنجاب میں سیاسی کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا۔ حکومت بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر توانائی ویس لغاری کا اسلام آباد میں انرجی ورکشاپ سے خطاب۔ کہتے ہیں کہ آئندہ 3 سالوں میں گرڈ سے فراہم کرنے کے لیے وافر بجلی موجود ہے۔ حکومت نے صارفین کو ریلیف فراہم کرنے کی پوری کوشش کی۔ گزشتہ 1 سال میں صنعتی شعبے کا ٹیرف 30% کم کیا گیا۔ حکومت کی کوشش ہے کہ پاور ٹیرف میں پائیدار بنیاد پر کمی کی جائے۔ مضبوط دفاع کے لیے مضبوط معیشت بھی ضروری ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کے دوران احسن اقبال کا خطاب۔ کہتے ہیں کہ مئی کا مہینہ پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ پاکستان سے کوئی اس کی ایٹمی صلاحیت کو چھین نہیں سکتا۔ 2017 میں میاں نواز شریف کو نااہل کرنے کے فیصلے نے ملک کو سیاسی بحران کی طرف دھکیلا۔ پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے 3 رافیل سمیت 6 جہازوں کو گرا کر اپنی برتری ثابت کی۔
UN امن مشنز میں 2,35,000 پاکستانی اہلکار خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے امن دستوں کے عالمی دن پر پیغام، کہتے ہیں 181 پاکستانی امن فوجیوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ عالمی برادری امن دستوں کو درپیش چیلنجز پر توجہ دے۔ غلط معلومات اور جدید ٹیکنالوجی امن مشنز کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ کے امن مشنز کی کامیابی عالمی تعاون سے مشروط ہے۔ پاکستان کوریا کے ساتھ امن مشنز وزارتی اجلاس کے مشترکہ میزبانی کر چکا ہے۔ غزہ کی صورتحال پر مذمت کے الفاظ کافی نہیں، اب رد عمل کا وقت ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا خطاب، کہتے ہیں کہ غزہ کے شہری ایسی نفسیاتی اذیت برداشت کر رہے ہیں جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وقت آ گیا ہے کہ فلسطینیوں کی نسل کشی ختم کی جائے۔ غزہ اب زیادہ تر ملٹری زون بن چکا ہے۔ غزہ میں بچوں کے قتل عام پر اقوام متحدہ میں فلسطینی مستقل مندوب اشکبار ہو گئے۔ ریاض منصور سلامتی کونسل میں بریفنگ کے دوران تڑپ اٹھے، کہا بچوں کا قتل عام ناقابل بیان ہے۔ فلسطین غزہ میں دنیا کے سامنے اپنے بچے کھو رہے ہیں۔ عام انسان غزہ میں جارحیت کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ درجنوں بچے بھوک رہے ہیں، مائیں ان کے بے جان جسموں کو گود میں اٹھاتی ہیں، ان کے بالوں کو سہلاتی ہیں، ان سے بات کرتی ہیں، ان سے معذرت کرتی ہیں۔ بھلا کوئی انسان یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ برطانیہ کا غزہ میں فوری جنگ بندی اور مزید خون ریزی روکنے کا مطالبہ۔ غزہ میں اسرائیلی حکومت کی بڑھتی ہوئی فوجی کارروائیوں کی بھی سختی سے مخالفت۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں برطانیہ کے نائب مستقل نمائندے سفیر جیمز کیریوکی نے کہا، اسرائیل کو فوری طور پر غزہ میں امداد کی اجازت دینی چاہیے۔ ہم نے آج پھر سنا ہے غزہ میں انسانی مصائب کی سطح ناقابل برداشت ہے۔ شہریوں کو فاقہ کشی، نقل مکانی اور صدمے کا سامنا ہے۔ اسرائیل کے سابق وزیر اعظم المورٹ نے نیتن یاہو کو جنگی مجرم قرار دے دیا۔ المورٹ نے کہا کہ موجودہ حکومت کے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی صریحاً خلاف ورزی ہیں، اب وہ مزید ان کا دفاع نہیں کر سکتے۔ نیتن یاہو اور ان کی حکومت کے کچھ ارکان ایسے خطرناک اقدامات کر رہے ہیں جن کی کوئی اور تشریح نہیں کی جا سکتی۔ دہشت گرد اسرائیل کی غزہ میں دہشت گردی جاری، نہتے بچوں اور خواتین پر وحشیانہ بمباری، 30 بے گھر فلسطینی شہید، ہزاروں بھوکے فلسطینی اقوام متحدہ کے خوراک کے گودام پر جمع، بھگدڑ مچ گئی، درجنوں افراد زخمی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس، وزارت داخلہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن FIA ملازمین کی ترقیوں کے لیے رضامند۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ زیر التوا انٹرا کورٹ اپیل کا ہمارے آرڈر پر کوئی اثر نہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پیمز اسپتال آمد، ڈاکوؤں کی فائرنگ سے زخمی پولیس کانسٹیبل جعفر جہانگیر سے ملاقات، خیریت دریافت کی، زخمی کانسٹیبل کے بلند حوصلے کو سراہا، کہتے ہیں کہ شہید کانسٹیبل سدھیر عباسی کے اہل خانہ کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ مختلف شہروں میں NF کی منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں، نائجیرین باشندے سمیت 8 ملزمان گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا آٹے کے نئے نرخ پر روٹی کی قیمت مقرر کرنے کا حکم۔ مریم نواز نے پنجاب بھر میں آٹا سستا ہونے پر روٹی کے نرخ میں کمی لانے کی ہدایت کر دی۔ پرائس کنٹرول ڈپارٹمنٹ کو چکن، سبزیوں اور دالوں کے نرخ کی بھی کڑی مانیٹرنگ کی ہدایت۔ نیپرا کی FCA قیمت میں بجلی کی قیمتوں میں 1 اضافے کی منظوری۔ ڈسکوز کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کا اطلاق صرف 1 ماہ کے لیے ہوگا کہ الیکٹرک صارفین پر اطلاق نہیں ہوگا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے قواعد اور ضوابط جاری کر دیے۔ اعلامیے کے مطابق قربانی کی کھالیں جمع کرنے کے لیے کمشنر اور ڈپٹی کمشنر کا اجازت نامہ لازمی قرار۔ کھالیں جمع کرنے کی اجازت دیتے وقت نیکٹا کی جاری SOPs کا خیال رکھیں، صرف رجسٹرڈ جماعتیں یا ادارے ہی کھالیں جمع کریں۔ کھالیں جمع کرنے کے لیے کیمپ یا بینر لگانے پر پابندی ہوگی۔
گاڑیوں پر پارٹی پرچم لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے اعلان کر کے بھی کھالیں جمع نہیں کی جا سکیں گی۔ اور عید الاضحیٰ قریب آتے ہی قربانی کے جانوروں کی خریداری میں تیزی، گلی اور محلوں کی رونقیں دوبالا، قربانی کے جانوروں کے بھاگنے کے واقعات بھی بڑھ گئے۔ کرنگی میں قربانی کے مویشیوں نے شہریوں کی دوڑیں لگوا دیں، مین شاہراہ پر دوڑتا قربانی کا جانور سب کو اپنے پیچھے بھگاتا رہا، شہری بھی اپنی موٹر سائیکلوں پر مویشی کا پیچھا کرتے رہے، بہت مشکل سے قربانی کا جانور شہریوں کے ہاتھ آیا۔